आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए, हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, दबाएं घंटी के बटन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि नई से नई वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसे वॉच एंड लिस्टन करते रहें, देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। मुरीद जो होता है उसी वक्त अपने मोटरसाइकिल को भगाता है। लास्ट पे उसने जो है ना बैलून वगैरह में हवा भर के रखे होते हैं, ठीक है, ताकि वो बैलून जो है जाके बच्चों में तकसीम किए जाएँ और बच्चे जो हैं खुश हो जाएँ। मुरीद की हैप्पी बर्थडे होती है, वो घर में बेचारा अकेला केक काटने में मजबूर होता है। जब उसे उन बच्चों की याद आती है तो मुरीद उसी वक्त उन सब मामलात को जो है ना उठा कर फेंक देता है। कहता है कि मैं इन सब मामलात से अपना रिश्ता जो है कतई नहीं जोड़ सकता। तो ज़ाहिर सी बात है मुरीद अब उन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुका होता है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को अपने पास बिठाने की कोशिश नहीं करता, ना उसे ज़रूरत है, ठीक है। वो यही चाहता है कि इन सब मामलात से मैं दूर रहूँगा तो फिर ही मेरा फ़ायदा होगा, ना कि और कोई। मेरे मरीज़ जो होता है बेचारा खोया खोया सा रहता है हर वक्त, ठीक है। वो जब उन झोंपड़ी वालों के पास पहुंचता है जिनके पास मरीज आया करता था, ठीक है, वहाँ पे जाकर देखता है माहौल ही कुछ अजीबो गरीब होता है। वो मरीज़ के साथ अपना सारा दुख शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मरीज़ उनके साथ भी अपना दुख शेयर करना चाहता है। मरीज़ चाहता है कि वो उनके साथ बैठे, उनसे बात करे, ताकि उन्हें किसी भी किस्म का कोई रंज कोई दुख ना महसूस हो। तो मरीज़ जो होता है ना वहाँ पे जब बैठता है तो अम्मा जी कहते हैं कि मरीज़ आया है, ठीक है, थोड़ा कोई गाना बजाना भी हो जाए, ठीक है। वो कहते हैं हम तो कह रहे हैं कि कोई ना कोई गाना बजाना भी होना चाहिए। तो मरीज़ को माइये सुनाते हैं, ठीक है। मरीज़ घर में अकेला ही बेचारा हैप्पी बर्थडे खुद ब खुद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए भी उसे बहुत सारे मामलात से गुजरना पड़ता है, इसलिए उसे अभी फ़िलहाल जो है अकेले ही हैप्पी बर्थडे मनाना होगी, ठीक है। क्योंकि ना तो उसके पास कोई बच्चे हैं ना, और जब वहाँ पे पहुँचता है तो अम्मा जी मरीद के सामने वो कर देती हैं केक के, ये लो मरीद केक और इस पे तुम्हारा ही नाम है, ठीक है, तुम ही जो है ना इसको काटोगे। हम गरीबों से जो हो सका हमने किया है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारी आज मरीद साहब हैप्पी बर्थडे है। तो मरीद जो है बच्चों के लिए खिलौने भी लेके जाता है। सभी बच्चे जो है मरीद से डिमांड करते हैं, हमने अंकल आपको इस खिलौने का कहा था, इसका। मरीद कहता कि मैं सभी के लिए खिलौने लेकर आया हूँ, ठीक है, किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है जब मरीद सभी के लिए लेके आया था तो फिर सभी के लिए ही लेके आएगा। इसलिए उसे समझाया जाता है कि तुमने कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वो मरीद को कह देते हैं। मरीद अब साहिल समुंदर पे जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे अपने मामलात को देख रहा होता है कि मैं इन मामलात से किस तरीके से निपटूँ या क्या करना है मुझे इनसे। तो फिर जाके जो है ना करूँगा और ठीक है। तो मरीज़ बेचारा चुप कर जाता है। ज़ाहिर सी बात है उसके मामलात जो होते हैं उसमें भी उन्हें भी देखना होता है। अब अस्मा बेगम जो होती हैं वो नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ होती हैं और अल्लाह की इबादत कर रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात है अस्मा जो होती है ना उसने शुरू दिन से ही अपने मामलात को सेट रखा होता है, ना किसी की कोई बात सुनी होती है और ना सुनने को दिल करता है। इसीलिए वो घर में बैठी होती हैं और अपने अल्लाह की इबादत करने में मसरूफ़ रहती हैं और घर में अपने जो काम काज हैं उन्हें ख़त्म करती हैं, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द जो है ना अपने मामलात को देखा जा सके और उन्हें परखा जा सके कि अब किस सिचुएशन में और किस में नहीं, ठीक है। मुरीद अब उनसे उठता है, बाहर आकर खड़ा हो जाता है, सिगरेट नोशी करता है। तो अब वो अपने मामलात को चेक करने की कोशिश करता है कि मैं घर वापस जाऊं और जाकर जो है ना अमीन साहब के घर में काम करता है मुरीद। अमीन साहब जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी होती है उनके पास, ठीक है। तो मुरीद बाहर आता है और आकर एक सिगरेट जलाता है और जलाकर सिगरेट सुलझाने के बाद अब वो वापस जाना चाहता है ताकि जाकर सना अमीन साहब का काम कर सके और वहाँ से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर सके, ठीक है। अगले दिन सुबह होती है तो मरीज जो होता है खाना खाने के टेबल पे अकेला ही बैठा होता है बेचारा, ठीक है। जिस तरह उसके साहब खाना खाने के लिए नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं, इसी तरह मरीज भी बैठ जाता है। तो मरीज जो होता है ना उससे भी समझाया जाता है कि तुमने किस तरीके के साथ जो है अपने मामलात को चलाना है और किस तरीके से जो है ना करना है, ठीक है। तो मरीद कहता है कि आप टेंशन मत लें। मरीद अपना खाना ख़त्म करने के बाद वापस जाता है कि मैं अब चला जाऊं, ठीक है, यानी कि जाके वहाँ पे कोई ना कोई काम जो है उसे ख़त्म कर लूँ ताकि बाद में कोई भी मसला ना बने। मुरीद टिशू पेपर भी अपने गले में डाल लेता है ताकि खाना खाते वक्त
منہ سے نیچے اگر گرے تو ٹیشو کے اوپر ہی گرے، کپڑے خراب نہ ہوں، یعنی کہ یہ سینسیبل عقل والے لوگ جو ہے نا اس طریقے سے ناشتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرید بھی اب ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہے۔ امین صاحب جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، مرید آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ امین صاحب کہتے ہیں کہ مرید جو گاڑی ہے نا وہ نکالو، جلد کرو، آپا کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرید کہتا ہے جی صاحب جیسے آپ کا حکم۔ مرید جب آتا ہے تو سبھی لوگ جو ہے نا سلام کرتے ہیں کہ مرید صاحب کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ مرید جو ہے ان کی بھی حال احوال معلوم کرنے کے بعد ان کی طبیعت معلوم کرتا ہے، اور معلوم کرنے کے بعد کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، جس طرح کے سے آپ کو بیسٹ لگے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے بالوں میں کنگھی کرتا ہے، اور کنگھی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں جو ہے نا جا رہا ہوں کسی کام سے، اگر آپ کو کوئی کام ہے یا کوئی کام کرنے والا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بھی یا کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی فی الحال کوئی کام نہیں ہے۔ مرید جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ دروازے کے اوپر گرد و غبار ہوتی ہے تھوڑی سی، مرید ٹیشو پیپر سے اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد ویسے ہی اندر چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مرید کو وہ لوگ اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں، تو اس لیے مرید نے بھی کمی کم نہیں کی ہوتی، ٹھیک ہے۔ جیسے مرید داخل ہوتا ہے تو اسما کہتی ہے کہ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ گھر میں کوئی عورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تم ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ مرید کہتا ہے معافی چاہتا ہوں بیگم صاحب۔ تو اسما کہتی ہے آئندہ سے خیال کرنا۔ تو مرید کہتا ہے کہ بیگم صاحب وہ دوبارہ دروازے کے اوپر ڈسٹ لگی ہوئی تھی، میں اس کو صاف کرنے کے چکروں میں بعد میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب اندر داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آئندہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ٹینشن مت لیں، یعنی کہ جتنے بھی معاملات ہیں آئندہ سے میں ٹھیک رکھوں گا ان کو، نہ کسی بھی قسم کے معاملات میں آپ کو جو ہے نا شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مرید ان جھونپڑیوں کی طرف جا کر دیکھتا ہے جو اس کے لیے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کو اور ان ہر ایک بات کو مرید جو ہے نوٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ ان سب معاملات سے اپنے جو ہے نا چیزوں کو کور اپ کر سکے۔ تو مرید اب گاڑی بھگا کر ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپوں کو لینے کے لیے مرید نے جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مرید ان کے گھر کا ایک بہت ہی خاص الخاص فرد بن چکا ہوتا ہے، جو ان کے گھر کی دہلیز کو پار بھی نہیں کر سکتا، اور اپنے معاملات کو بھی سیٹ رکھنا چاہتا ہے تاکہ کوئی بھی ایشو جو ہے نا وہ مرید کو نہ بنے۔ اب دوسری طرف مرید کے ایشوز تو پتہ نہیں بنیں گے یا نہیں بنیں گے، لیکن آپا جو ہوتی ہیں آ کر بچوں کو درس دے رہی ہوتی ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کام کو یا معاملات کو چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے آپ نے جو ہے نا مکمل تیاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ جیسا آپ کا حکم ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں، انشاءاللہ آپ سے جلد ہماری ملاقات اور توقعات سے زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو مرید صاحب امین صاحب کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو میں اٹھا دوں گا صبح تک، سر آپ مجھے وقت دیں، ٹھیک ہے، مہلت دیں۔ تو امین صاحب کہتے ہیں اگر صبح مجھے یہ چیزیں یہاں پہ نظر آ گئیں تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے مرید۔ مرید کہتا ہے جی صاحب جیسا آپ کا حکم انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مرید جو ہوتا ہے نا اپنے صاحب کا حکم ماننے اور حکم بجا لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے اور ان کو کور کیا جا سکے۔ مرید اپنے باس کی بات سنتا ہے، اور سننے کے بعد کہتا ہے کہ سر آپ جو ہے نا انشاءاللہ میں ان معاملات کو جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اب وہ عورت مرید کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مرید آپ ہی وہ ہمارا واحد سہارا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، آپ اس بات کو جانے دیں۔ اگر ہم سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو ہم کہاں رہیں گے جا کے۔ ادھر آپا درس دے رہی ہوتی ہے، اسما بھی ان کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور ان کا درس حاصل کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے نیک خواہشات کی تلقین کرتی ہیں اور وہ باقی لوگ سنتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ اسما اور اس کی چھوٹی بہن جو ہوتی ہے وہ دونوں پارک میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہیں ذرا سا بھی کوئی خیال ویال بھی نہیں ہوتا کہ کیا بات اور کیا نہیں. اور اس کا کزن ان کا آتا ہے ارسل، اور آ کر ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارسل کہتا ہے کہ اگر آپ مصروف نہیں ہیں، میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا تو میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکتا ہوں. کہتی جی کیوں نہیں، تو آپ آئیں اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ نا مرید کو یعنی کہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ارسل کہتا ہے کہ ہاں کرو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پہلے تو وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، بعد میں اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. اب امین صاحب جو ہوتے ہیں ملائکہ سے ملنے گئے ہوتے ہیں گھر میں. مرید صاحب کی بہن جو ہوتی ہیں نا آپا، وہ مرید کو اپنا
امین صاحب کو کہتی کہ مجھے تمہارے بندے پہ شک ہے، ٹھیک ہے، اگر اپنا شک دور کر لو گے اس میں تمہاری بھی بھلائی اور میری بھی۔ میرا تو کوئی نہیں، میں ویسے بتا رہی ہوں آپ کو کہ بندہ ٹھیک